बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप जानते हैं कि हमारी ये लेक्चर्स इस्लामिक बिलीफ के बारे में हैं, यानी इन लेक्चर्स में हम एक एक करके बुनियादी इस्लामी अक़ायद को साबित कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने अल्लाह के आदिल होने को साबित किया था और बताया था कि अल्लाह का अदल लामहदूद है। हमने आपसे ये भी वादा किया था कि आने वाले लेक्चर में हम उन सवालात का और उन एतराज़ात का जवाब देंगे कि जो अल्लाह के अदल के बारे में पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम चंद सवालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि अगर खुदा जालिम नहीं तो फिर ऐसे आदमी को मौत क्यों दे देता है कि जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? क्या अल्लाह को इस बात में मज़ा आता है कि वो बच्चों को यतीम बना दे, औरतों को बेवा बना दे, या फिर एक बूढ़े बाप से उसके जवान बेटे को छीन ले? दूसरा सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि अगर खुदा जुल्म नहीं करता तो फिर ये लूले लंगड़े लोग, ये अंधे बहरे लोग क्यों पैदा होते हैं? क्या ज़रूरत है कि खुदा इनको इस दुनिया में भेजे? तीसरा सवाल ये है कि अगर खुदा जालिम नहीं तो फिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये तूफ़ान क्यों आते हैं, ये सैलाब क्यों आते हैं कि जिनमें हज़ारों या फिर कभी कभी तो लाखों लोग मारे जाते हैं? इसी तरह एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अगर खुदा जुल्म को नहीं पसंद करता तो फिर उसने ऐसे वाक़यात जैसे कि 9/11 यानी 11 सितंबर को जो वाक़या अमेरिका में पेश आया था जिसमें हज़ारों लोग बेगुनाह मारे गए थे, ऐसे हादसात को क्यों नहीं रोकता? एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर खुदा जालिम नहीं तो फिर उसने कुछ लोगों को अमीर क्यों बनाया है और कुछ लोगों को गरीब क्यों पैदा किया है, यानी कुछ को अमीर घरों में क्यों पैदा किया और कुछ को गरीब घरों में क्यों पैदा किया? एक और सवाल जो इसी तरह का है वो ये कि अगर खुदा जालिम नहीं तो उसने कुछ लोगों को बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छा IQ लेवल क्यों दिया, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों को ज़रा कम अक्ल दी, उनका हाफिज़ा यानी मेमोरी भी थोड़ी वीक होती है। ऐसे लोग कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते, तो अल्लाह ने ऐसा किया कि वो तरक्की न कर पाएँ। एक और एतराज़ जो इस सिलसिले में किया जाता है वो ये कि अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है जिसका नाम कुरान है, उसके कवानीन, उसमें लिखे कानून बहुत सख्त और बड़े हार्श हैं। मसलन कुरान कहता है कि चोर के हाथ काट दो, या फिर कुरान कहता है कि ज़ानी यानी अडल्ट्री करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत, उन दोनों को कोड़ों से मारो। तो क्या ये बहुत जालिमाना कवानीन नहीं है? क्या इनसे जुल्म की झलक नहीं मिलती? तो ये वो एतराज़ात हैं कि जिनके जवाब हम इस लेक्चर में आपके सामने पेश करेंगे। आइए अब हम इन सवालात के जवाबात पेश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ जनरल जवाबात दे रहा हूँ, आप उनमें से चुन लीजिएगा कि कौन सा जवाब आपके सवाल के लिए फिट बैठता है। यानी मैं कुछ कुल्ली बातें या कुछ कुल्ली जवाबात दे रहा हूँ, मौका होगा तो मैं कुछ पर्टिकुलर जवाब भी दूंगा उन सवालात के कि जो अभी हमने आपके सामने बयान किए। पहला जवाब यह है कि खुदा किसी का कर्जदार नहीं और कोई खुदा से किसी चीज़ का तलबगार नहीं। खुदा ने चीज़ों को फ्रॉम द स्क्रैच कहा जाता है, हालांकि स्क्रैच भी यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही नहीं, क्योंकि खुदा ने हर चीज़ को अदम से वजूद में पहुँचाया है। खुदा ने हर चीज़ को ना होने से हाँ होना बनाया है। वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, खुदा ने उसे बनाया है। मसलन खुदा ने पत्थर को बनाया, खुदा ने रेत को बनाया, खुदा ने पहाड़ों को बनाया। एक चीज़ को पत्थर बना दिया, एक चीज़ को रेत बना दिया, एक चीज़ को पहाड़ बना दिया। या फिर
کچھ چیزوں کو جاندار بنایا جیسے کہ حیوانات اور انسان، اور کچھ چیزوں کو بے جان بنایا جیسے کہ پتھر اور مٹی۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نے کسی کو ایسا کیوں بنایا اور کسی کو ویسا کیوں بنایا، کیونکہ پہلے سے کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں بن رہا تھا، کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اعتراض تب ہو سکتا تھا کہ جب کوئی پہلے سے حق رکھتا ہوتا، یا پھر خدا ایک کا حق چھین کر دوسرے کو دیتا، لیکن نہ تو خدا نے کسی کا حق چھین کر کسی کو دیا، نہ ہی کسی کا پیدا ہونے سے پہلے کوئی حق خدا پر بنتا تھا۔ میں ایک مثال بھی آپ کو اس سلسلے میں دے دوں۔ مان لیجئے کہ کوئی فقیر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے، آپ فقیر کو مان لیجئے کہ 5 روپے کا سکہ نکال کے دیں، وہ فقیر ہاتھ پر اس 5 روپے کا سکہ دیکھتے ہی اگر آپ سے یہ کہے کہ بابو جی یہ کیا دے رہے ہیں، تو آپ جواب میں اکثر یہی کہتے ہیں کہ میری مرضی، میں جتنا چاہوں دوں، تم نے بھیک مانگی تھی، ہم نے تمہیں دی، اب یہ میری مرضی ہے کہ میں تمہیں 5 روپے دوں یا 10 روپے دوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ فقیر کا کوئی حق نہیں آپ پر بن رہا تھا، آپ کی مرضی تھی، آپ اسے 5 روپے دیں یا 10 روپے دیں یا 100 روپے دیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ کسی اسکول کا اینول فنکشن ہے اور بچے ایک ایک کر کے اپنے اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے جو بے انتہا اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھی اسپیچ دیتا ہے۔ اس بچے کی اسپیچ سن کر آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ایک لفافے میں 100 روپے کا نوٹ رکھ کر اس بچے تک بھجواتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے۔ اب اگر بچہ اس لفافے کو کھولنے کے بعد 100 کا نوٹ دیکھے اور آپ سے یہ آ کر کہے کہ آپ نے مجھے 100 روپے کیوں دیے، آپ کو تو 1000 روپے دینے چاہیے تھے، تو آپ شاید جواب میں یہی کہیں گے، بھیا ہم نے تمہیں دیا یہی بڑی بات کی، یہ میری مرضی ہے کہ میں تمہیں 100 روپے دوں یا 1000 روپے دوں، کیونکہ تمہارا کوئی حق مجھ پر پہلے سے نہیں بنتا تھا۔ بس اسی طرح سے بہت سارے سوالوں کا جواب تو اسی سے مل جاتا ہے کہ خدا کا کسی پر پہلے سے کوئی حق نہیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ خدا کسی کا حق چھین کے کسی کو نہیں دے رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ خدا کے پاس نعمتوں کی کمی ہے تو وہ کسی طرح سے لوگوں کے بیچ میں نعمتوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمتیں بھی بہت ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے جتنی چاہے اتنی نعمت دے۔ تو یہ پہلا جواب تھا۔ ایک اور جواب میں دیتا ہوں، اور وہ بھی مثال کے ذریعے۔ مان لیجئے کہ کوئی کمپنی کار بناتی ہو، یعنی 4 ویلر بناتی ہو۔ اب یہی کمپنی ایک دن یہ طے کرے کہ ہم 4 ویلر کے ساتھ ساتھ 3 ویلر بھی بنائیں گے، 3 پہیے کی گاڑی بھی بنائیں گے جیسے کہ آٹو رکشا، یا پھر یہ طے کرے کہ ہم 2 ویلر بھی، موٹر سائیکل بھی بنائیں گے، تو کیا آپ کو اس کمپنی پر کوئی اعتراض ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کمپنی کا اپنا اختیار ہے، وہ چاہے 4 ویلر بنائے، چاہے 3 ویلر بنائے، چاہے 2 ویلر بنائے۔ اسی طرح اگر خدا تمام لوگوں کو 2 ٹانگیں دے رہا ہو لیکن کچھ لوگوں کو اس دنیا میں بھیجے جن کے پاس 1 ٹانگ ہو، تو آپ کو کہاں سے اعتراض کا حق پہنچ گیا کہ آپ یہ کہنا شروع کریں کہ خدا نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی؟ نہیں، ناانصافی یہاں پر نہیں۔ اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو پہلے جا کر کے اس کمپنی پر کیجئے جس نے 3 ویلر اور 2 ویلر بنانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ اس کمپنی پر اعتراض نہیں کرتے تو پھر خدا پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنی اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میرے گھر میں کارپینٹر یعنی بڑھئی لگا ہوا تھا، کچھ کام ہو رہا تھا۔ بڑھئی نے ایک لسٹ دی مجھے کہ یہ چیزیں اور لے آئیے۔ اس میں کیلیں لکھی ہوئی تھی، یعنی نیلز کی بات تھی، اور اس میں ایک نیلز کی قسم یہ لکھی تھی کہ ہیڈ لیس نیل، یعنی اس کے متھا نہ ہو، اس کے سر نہ ہو۔ جب میں نے وہ لسٹ پڑھی مجھے عجیب سا لگا کہ کیا ہیڈ لیس نیل بھی ہوتی ہے، کیا بغیر سر کی بھی کیل ہوتی ہے؟ اور جب میں دکان پہ گیا تو خرید کے لایا بھی۔ اب میں سوچنے لگا کہ وہی کمپنی کہ جو ایسی کیل بنا رہی ہے جس کے سر ہوتا ہے، وہی کمپنی ایسی کیل بھی بنا رہی ہے جس کے سر نہیں ہوتا، تو کیا لوگ اس کمپنی پر اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک بات جس کی وجہ سے ہم خدا پر اعتراض کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم
چیزوں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں، مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم اندھے لولے لوگوں کا مقابلہ صحیح اور سالم لوگوں سے کرنے لگتے ہیں، ہم بہرے لوگوں کا مقابلہ کان والے لوگوں سے کرنے لگتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کچھ کم ہے، اس میں کچھ کمی ہے، اور نتیجتاً یہ کہنے لگتے ہیں کہ خدا نے اس پر ظلم کیا ہے۔ جبکہ اگر ہم کمپیئر نہ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر یہ چیز آپ صرف اسی کو دیکھیں، دوسری چیزوں پر نگاہ نہ کریں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ 3 ویلر بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، 2 ویلر بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، یا پھر ہیڈ لیس کیل بھی یا ہیڈ لیس نیل بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کچھ لوگوں کو ایسے گھروں میں کیوں بھیجتا ہے جو بہت غریب گھر ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو ایسے گھروں میں کیوں جنم دیتا ہے کہ جو بہت امیر ہوتے ہیں؟ یہ تو خدا کی طرف سے ایک ناانصافی ہو گئی، یہ تو ظلم ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے۔ انگریزی میں اکثر اسے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، یعنی انسان صرف اور صرف سماج میں رہ سکتا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر انسان سب سے الگ تھلگ رہنا چاہے تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا، اور اگر رہے گا بھی تو مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ تبھی صحیح زندگی گزار سکتا ہے جب وہ سوشل لائف گزارے، سماجی زندگی گزارے، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور چونکہ اسے سماج کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، اور وہ ضرورتیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سماج کا ہی دوسرا انسان پورا کر رہا ہوتا ہے، اور اس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے میں پورا کر رہا ہوتا ہوں۔ میں اس کی بھی مثال آپ کو دے دوں کہ مان لیجئے کہ مجھے اپنے گھر میں بجلی کا کوئی کام کروانا ہے تو مجھے الیکٹریشین کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مجھے بجلی کا کام نہیں آتا۔ وہ الیکٹریشین آئے گا تو میری اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہاں پر میں ضرورت مند ہوں اور الیکٹریشین ضرورت پورا کرنے والا انسان۔ اس کے برعکس، اس کا الٹا ایسا بھی ہوگا کہ الیکٹریشین کے بچہ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، اسکول میں وہ پڑھتا ہوگا، اور اگر میں ٹیچر ہوں تو میں اس بچے کی ضرورت کو پورا کروں گا اور اسے پڑھاؤں گا۔ یعنی اس سماج کے لوگوں میں کچھ لوگ ضرورت رکھتے ہیں اور کچھ ضرورت پوری کرنے والے افراد ہیں۔ اس طرح سے یہ سماج چلتا ہے۔ کوئی انسان تنخواہ دے گا اور کوئی انسان تنخواہ لے گا۔ اگر سب برابر کے امیر ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر کوئی کسی کے لیے کام کرے۔ وہ انسان کے جو 5 کروڑ روپے رکھتا ہے وہ اس کے لیے تو کام کر سکتا ہے، اس کی نوکری تو کر سکتا ہے جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہو، لیکن اس کی نوکری نہیں کرے گا جس کے پاس 5 کروڑ روپیہ ہو، کیونکہ دونوں برابر کے لوگ ہو جائیں گے۔ اس بات کو میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ دیکھیے پانی اونچے لیول سے نیچے لیول کی طرف بہتا ہے، اونچی سطح سے نیچی سطح کی طرف بہتا ہے۔ اب اگر سارے لیول برابر کر دیے جائیں تو پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ یا اللہ نے ایک اور قانون بنایا ہے کہ ہیٹ یعنی گرماہٹ ہائر ٹیمپریچر سے لوور ٹیمپریچر کی طرف فلو کرتی ہے اور بہتی ہے۔ اب اگر اس قانون کو ختم کر دیا جائے، دنیا میں سارے ٹیمپریچر ایک جیسے کر دیے جائیں، کائنات کے سارے ٹیمپریچر ایک جیسے ہوں، تو آپ ہی سوچئے کہ یہ کائنات کیسی ہو جائے گی، مٹ جائے گی شاید۔ تو اونچ نیچ اس کائنات کا ایک قانون ہے، بغیر اونچ نیچ کے یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ تو جس طرح سے کائنات کی دوسری چیزیں اونچ نیچ کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح سے ہم انسانوں کا سماج غریب اور امیر کے فرق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر اللہ یہ کرتا کہ غریب کا امتحان بھی وہی لیتا اور امیر کا امتحان بھی وہی لیتا، تب پھر یہ کہا جاتا کہ خدا ظالم ہے۔ لیکن جب مرنے کے بعد سوالات ہوں گے اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا تو امیر سے اس کی دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جتنی دولت وہ رکھتا تھا۔ غریب سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دولت
تم نے کہاں خرچ کی، کیونکہ غریب کے پاس دولت ہی نہیں تھی۔ یہ بہت دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی دو ایسے انسان نہیں ہوں گے کہ جن کا ایگزامینیشن پیپر ایک جیسا ہو، جن سے پوچھے جانے والے سوالات ایک جیسے ہوں۔ یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کے بھی سوالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ جڑواں بھائیوں کے بھی سوالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب کے سوالات الگ ہوں گے۔ اور سب کے سوالات چونکہ الگ ہوں گے، اس لیے اللہ کو ظالم نہیں کہا جا سکتا۔ آئیے اب ہم اللہ کے عدل پر ہونے والے اعتراضات کا ایک اور جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی بارے میں فیصلہ کرتے وقت جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ ظالم ہے، تو اس وقت دراصل ہم جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی بھی مثال دے دوں۔ آپ کہہ رہے ہیں یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے قانون بڑے سخت ہیں، مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یا قرآن میں لکھا ہے کہ زانی چاہے مرد ہو یا عورت، یعنی ایڈلٹری کرنے والا، زنا کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو کوڑے مارو۔ تو یہ قانون تو بڑا سخت قانون ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، آپ بڑی جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹھہر کر فیصلہ کریں تو آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا۔ میں ایک مثال سے یہ بات آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک سرجن کیا کرتا ہے، ایک ڈاکٹر جو آپریشن کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فرض کر لیے کہ وہ سرجن ایسا ہو کہ جو کینسر کا آپریشن روزانہ کرتا ہو۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جسم کے ایک حصے کو کاٹ کر نکال دیتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں ایسا کرنے کے لیے چھری ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں ایک اور انسان ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، اور جسے ہم قصائی کہتے ہیں۔ قصائی بھی ہاتھ میں چھری لیے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صاحب کہ جنہوں نے صرف اور صرف قصائی کو دیکھا ہو، سرجن کو نہ دیکھا ہو وہ سکتا ہے کہ سرجن کو دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں چاقو اور چھری کو دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ انسان ظالم ہے، یہ انسان جان لیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قصائی کا کام جان لینا ہوتا ہے، جبکہ سرجن کا کام جان بچانا ہوتا ہے۔ دونوں کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے، مگر دونوں کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا یہ کہے کہ کچھ لوگ جیسے کہ چوری کرنے والے لوگ یا پھر زنا کرنے والے لوگ اس سماج کے لیے کینسر کے پھوڑے کی طرح ہیں، ان کو اس سماج سے کاٹ کر نکال دیا جانا چاہیے، تو ایسی صورت میں آپ یہ نہ کہیے کہ اللہ قصائی ہے اور ظالم ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سرجن ہے، یعنی اللہ اس سماج کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر اس کینسر کے پھوڑے کو سرجن نہ نکالے تو پھر وہ زہر سارے بدن میں پھیل جائے گا، یعنی سارا سماج اس برائی میں یا اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ کینسر کو نکال دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ اس قانون کو آپ ہارش نہ کہیے۔ اگر آپ اس قانون کو ہارش کہہ رہے ہیں اور خدا کو ظالم کہہ رہے ہیں تو معاف کیجئے، آپ کو پہلے سرجن کو ظالم کہنا چاہیے، ڈاکٹر کو ظالم کہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک اور اچھا قصہ سنانا چاہیں گے کہ جہاں پر جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ شاید آپ نے یہ کہانی پڑھی ہو کہ ایک انسان تھا جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے پاس ایک کتا بھی تھا کہ جسے وہ بہت پیار کرتا تھا اور بہت مانتا تھا۔ وہ کتا بھی بے انتہا وفادار تھا۔ ایک روز وہ انسان اپنے گھر سے جانے لگا۔ اس نے اپنے کتے کو ایسی ٹریننگ دی تھی جس کی وجہ سے کتا اس کی بات کو سمجھتا تھا۔ جاتے وقت اس انسان نے کتے سے اشارے میں کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، اس بچے کا خیال رکھنا، کیونکہ بچہ اس وقت بستر پر سو رہا تھا۔ وہ انسان چلا گیا، کتا اس بچے کی حفاظت کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کے اندر ایک بھیڑیا گھس آیا۔ کتے نے اس بھیڑیے سے لڑائی کی، یہاں تک کہ اس بھیڑیے کو مار ڈالا۔ کتا جیت گیا، لیکن اس لڑائی میں کتے کے منہ میں خون لگ گیا۔ جب وہ انسان لوٹا اور اس نے دیکھا کہ کتے کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے اور اس کے دانتوں میں خون لگا ہوا ہے، تو اس انسان نے یہ سمجھا
کہ اس کتے نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ نتیجتاً اس نے فوراً بندوق اٹھائی اور اس کتے کے گولی مار دی۔ مگر جب وہ کمرے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ زمین پر بھیڑیا مرا پڑا ہے اور بچہ بستر پر آرام سے سو رہا ہے۔ اس وقت وہ انسان بہت پچھتایا کہ میں نے یہ جلد بازی کا فیصلہ کیوں کیا۔ بس کچھ اسی طرح سے ہم لوگ خدا کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ خدا ظالم ہے۔ ایک بات اور جو میں اس سوال کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جو قرآن کے بارے میں کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ قرآن کے بنائے ہوئے قانون بڑے سخت ہیں، وہ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا بتاتا ہے۔ آئیے میں اس بارے میں بھی تھوڑی اور بات کروں۔ دیکھیے، موقع آ گیا ہے تو میں کہنے جا رہا ہوں، دنیا کی اکیلی دینی اور مذہبی کتاب ہے، اکیلی دھارمک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن، جس میں نہ صرف یہ کہ مجرموں کی سزا بتائی گئی ہے، ایسے مجرم کی بھی سزا بتائی گئی ہے، ایسے جرم کی بھی سزا بتائی گئی ہے جو آج بے انتہا عام ہے، اور وہ جرم ہے دہشت گردی۔ اس کی سزا کہاں لکھی ہے قرآن میں؟ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 33، سورہ مائدہ کی 33ویں آیت، ارشاد ہوا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ارشاد ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گرد کی یا آتنکوادی کی کیا سزا ہے۔ البتہ یہاں پر آتنکوادی لفظ نہیں آیا ہے، میں بتاؤں گا کہ کیسے آتنکوادی لفظ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس انسان کی سزا کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے یا پھر اس دنیا میں فساد پھیلائے، یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا پھر صلیب پر چڑھا دیا جائے یا پھر اس کے ہاتھ اور پیر الٹی سمت سے کاٹے جائیں، یعنی داہنا ہاتھ تو بایاں پیر یا بایاں ہاتھ تو داہنا پیر۔ اور پھر چوتھی سزا اس کے لیے یہ ہے، جو کم ترین سزا ہے، کہ اسے ملک سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ کم سے کم سزا ہے کہ جو محارب کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ محارب کون ہے؟ اس سلسلے میں شیعوں کے بہت بڑے عالم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، المحارب من جرد سلاحہ لإخافت الناس۔ محارب انسان وہ ہے کہ جو اپنے اسلحے کو نکال لے، ننگا کر لے تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ کل ملا کر کہا جائے، محارب وہ ہے کہ جو لوگوں کو ٹیررائز کرے، لوگوں پر دہشت بٹھائے، صرف اتنا کرے کہ اپنے اسلحے کو باہر نکال لے، اپنی تلوار کو، اپنی بندوق کو نکال لے اور لوگوں کو ڈرائے۔ تو اس انسان کی سزا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ اسے ملک سے نکال دیا جائے، یا پھر اسے قتل کیا جائے، یا پھر صلیب دی جائے، یا پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں۔ ہاں یہ سزا بڑی سخت ہے، لیکن جرم بھی بہت بڑا ہے۔ جتنا بڑا ظلم اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ آپ برائے مہربانی سرجن کو قصائی نہ کہیے، سرجن بھی کاٹتا ہے، قصائی بھی کاٹتا ہے، مگر برائے مہربانی آپ سرجن کو قصائی نہ کہیے، اسلام کو ظالم نہ کہیے۔ کبھی کبھی ہم خدا کو ظالم اس لیے کہہ بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم چیزوں کی وجہ نہیں جانتے، یا پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ میں مثال دے دوں اس بات کے لیے بھی۔ دیکھیے، آپ رات میں سوتے ہیں اور اکثر موقعوں پر صبح اٹھنے کے لیے الارم لگاتے ہیں۔ الارم جب بجتا ہے تو اس کی آواز بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، آواز اچھی نہیں لگتی، پھر بھی وہ الارم لگا کر سوتے ہیں۔ اسی طرح کیا وہ سائرن جو ایمبولنس یا پولیس کی گاڑی میں لگے ہوتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ میں پوچھوں گا، کیا وہ ساؤنڈ پولیوشن نہیں کرتے؟ تو پھر انہیں کیوں ان گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے؟ دراصل یہ سائرن، یہ الارم
آنے والے کسی خطرے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے موقعوں پر سائرن اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ خطرہ آ رہا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے۔ اسی طرح بہت سے موقعوں پر یہ زلزلے، یہ سیلاب آنے والے کسی بڑے خطرے کی خبر دے رہے ہوتے ہیں، جس خطرے کا نام قیامت ہے۔ یہ ہمیں بیدار کرنا چاہتے ہیں جس طرح الارم ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ یہ سائرن کا کام کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ تو ان زلزلوں کو آپ الارم سمجھیے، ان زلزلوں کو آپ ایک سائرن سمجھیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسلام اس دنیا کو امتحان کی جگہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس پر بھی اعتراض ہو۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو امتحان ہونے پر اعتراض ہے تو پھر اپنے بچے کا نام اس اسکول میں کیوں لکھاتے ہیں جہاں امتحان لیا جاتا ہے؟ تو پھر یہ خود اسٹوڈنٹس اپنا نام کالج اور یونیورسٹیز میں کیوں لکھاتے ہیں کہ جہاں پر امتحان لیا جاتا ہے؟ اگر بغیر امتحان کے ڈگریاں بٹنے لگیں تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی طبیعت تبھی بھرتی ہے کہ جب اس سے امتحان لے کر ڈگری دی جائے۔ اگر پہلے ہی دن کوئی اسٹوڈنٹ جائے اور اس سے یہ یونیورسٹی کہے کہ لاؤ ہمیں ساری فیس دے دو، ہم تمہیں ابھی ابھی ڈگری دیتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ، وہ بچہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کا دل نہیں بھرے گا کہ انہوں نے تو ہم سے اتنے سارے پیسے لے لیے اور ایک کاغذ پر بس لکھ کر دے دیا کہ تم پاس ہو۔ مطمئن تبھی ہوگا کہ جب اس کا امتحان لیا جائے۔ انسان بھی اگر اسے بغیر محنت کے، بغیر امتحان کے جنت دے دی جاتی تو یقین کیجئے کہ کوئی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی فطرت ایسی ہے کہ امتحان کے بعد ہی مطمئن ہوتی ہے۔ ایک اور جواب میں اس سوال کا دے دوں کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ زلزلے اور سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ ظالم نہیں کہ وہ زلزلوں اور سیلاب وغیرہ کو بھیج کر ہزاروں لوگوں کو مار ڈالتا ہے؟ میں ایک مثال سے اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بہت سے لوگ اپنے کچن گارڈن میں یا اپنے گھر کے پیچھے کے آنگن میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ وہ ان سبزیوں کے بیج لگاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ پودے اگتے ہیں اور ان میں سبزیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر جو سبزی تیار ہو جاتی ہے، جو پھل تیار ہو جاتے ہیں، ان کو وہ توڑ کر لاتے ہیں اور اپنے کچن میں کاٹتے ہیں، پھر انہیں بھونتے ہیں، پھر انہیں پکاتے ہیں۔ اب اگر وہ سبزیاں کہ جو کچن گارڈن میں ابھی بچ گئیں، جو ابھی پوری طرح سے پک کر تیار نہیں ہوئی ہیں، اگر وہ یہ گلہ اور شکوہ کرنے لگیں کہ ہمارے ساتھیوں کو اس انسان نے مار ڈالا، انہیں کاٹ ڈالا، تو کیا ان کا اعتراض صحیح ہوگا؟ کیا آپ ظالم کہلائیں گے کیونکہ آپ نے ان سبزیوں کو کاٹا اور بھونا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ سبزیاں میں نہیں اگائی تھیں، ان کو اگر میں کاٹوں اور کھاؤں تو کوئی بری بات نہیں۔ بس جس طرح سے آپ یہ بات کہیں گے، اسی طرح سے یہ کہیے کہ ان انسانوں کو اللہ ہی نے بنایا تھا، وہ ان میں سے جن کو چاہے اس دنیا سے اٹھا لے، ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے میں اس سوال کا جواب بھی دے دوں جس میں پوچھا گیا تھا کہ خدا نے 9/11 یا ظلم کی دوسری واردات کو روکا کیوں نہیں؟ جواب ویسے ہم نے دے ہی دیا ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا امتحان کے دوران بھی مدد کی جاتی ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ غلط آپشن پر نشان لگانے لگے تو کیا ٹیچر امتحان کے دوران اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرتا، وہ امتحان اسے دینے دیتا ہے۔ تو اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو خدا کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، بلکہ اسے ویسا کرنے دے گا، بعد میں اس کی سزا دے گا۔ یہیں سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہی خدا کا عدل ہے کہ جتنے بھی چور، بے ایمان اور ظالم لوگ ہیں وہ تو دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، اور جتنے بھی سیدھے سادے اور ایماندار لوگ ہیں وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں یا مظلوم ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی کلاس میں کوئی ٹیچر شرارت کرنے والے بچوں کو 3 طرح سے سزا دیتا ہے، یا تو انہیں فوراً سزا دے دیتا ہے، یا پھر تماہی امتحان میں سزا دیتا ہے، اور یا پھر شرارت کرنے دیتا ہے اور سال کے آخر میں
بہت شرارتی بچے جو ہوتے ہیں انہیں فیل کر دیتا ہے۔ بس اسی طرح سے خدا کبھی کچھ لوگوں کو اسی دنیا میں فوراً سزا دیتا ہے، کبھی کچھ عرصہ ٹھہر کر سزا دیتا ہے، اور کبھی کچھ لوگوں کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس دنیا کے بعد تمہیں سزا دیں گے کیونکہ تمہارا جرم بہت بڑا ہے۔ مثلا وہ انسان جس نے 1,00,000 لوگوں کو قتل کیا ہو، اس کی سزا خدا اس دنیا کے بعد ہی دے سکتا ہے، اس دنیا میں اس کی سزا ممکن نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان تمام سوالات کا جواب مل گیا ہوگا جو آپ کے ذہن میں خدا کے عدل سے متعلق آتے ہیں۔